सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ये जंग हार रहा है डिस्पाइट अपने मीडिया कनेक्शंस के। जब CNN की होस्ट ने उनसे पूछा कि कौन से कनेक्शंस, तो शाह महमूद कुरैशी हंसे और उन्होंने कहा डीप पॉकेट्स। वो कहते हैं कि इजराइल के बहुत सारे कनेक्शंस हैं, वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं दुनिया में। तो इस पर CNN की एंकर का जवाब था कि ये आपका जो जवाब है ये एंटी सेमेटिक है। इसका मतलब है कि आप जो यहूदी कम्युनिटी है पूरी दुनिया भर में, आप उनके खिलाफ एक प्रीजुडिस रखते हैं, नफरत आप उनके खिलाफ रखते हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी सेमिटिज्म मुस्लिम वर्ल्ड में, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे खित्ते में किस तरह से पाया जाता है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी को बहुत सारे पाकिस्तान में लोग डिफेंड कर रहे हैं कि जी इसमें एंटी सेमेटिक क्या है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, ये तो पाकिस्तान में जो कुछ उसको डिफेंड करने की हो रही है, ज़्यादातर उसमें मोस्टली जो पार्टी बायस्ड किस्म के लोग हैं या जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आइडियालॉजिकली उनके साथ हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि ये मसला अब इंटरनेशनली डिस्कस हुआ है बड़ी डिटेल के साथ, और मैं नहीं समझता कि ये अगर डिफेंडेबल होता तो खुद कुरैशी साहब अपने आप को डिफेंड करते, एंड ही डिड नॉट इवन ट्राई। और उसकी ट्राई ना करने की दो वजह थी। एक तो ये है कि वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे जो उन्होंने कहा, डीप डाउन उनके जो हार्ट में ये बाकायदा घर करना जिसको कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं। और सेकेंडली ही न्यू दैट जो कुछ उसने कहा है इसका कोई डिफेंस नहीं है, इज इनडिफेंसिबल। क्योंकि एक तो होता है ना, कोई छोटी मोटी गलती से आप कुछ कह देते हैं, तो ये एक भरपूर किस्म की स्टेटमेंट थी। और ये स्टेटमेंट जो है कोई नई नहीं है। आप अगर ज्यूश हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन पढ़ें, यूरोप में जो कुछ उन लोगों के साथ होता रहा, तो उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनके खिलाफ यूज़ हुई, उसमें से एक ये भी थी। और मैं ये नहीं कहता कि ये कोई पाकिस्तानी क्रिएटेड चीज़ है, बल्कि बेसिकली यूरोप में भी ये चीज़ उस वक्त गर्दिश कर रही थी जब हिटलर ने लॉबिंग की फाशिज्म की, झंडे तले इन लोगों के खिलाफ। तो उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें फैलाई गई थी, उसमें से एक ये भी थी कि इनके पास बहुत बड़े पैसे हैं और इन्होंने जो है वो लोगों को कर्ज दिए हुए हैं, तो उनसे सूद लेते हैं, दे आर वेरी ग्रीडी, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो एक आप लिस्ट बनाएं तो वो तकरीबन 30-40 किस्म के बायस्ड किस्म की ओपिनियंस हैं जो कि किसी भी लिहाज से एंटाई सेमेटिक आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई बहस ही नहीं करता कि ये एंटाई सेमेटिक नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिकली जो ज्यूश कम्युनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं माजी में, उनको सामने रख के ये चीज़ें क्रिएट की गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेल नाउन डायलॉग जो उन्होंने बोल दिया, डीप पॉकेट्स वाला। लेकिन उसको मैंने कहा कि उन्होंने डिफेंड इसलिए करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उस जर्नलिस्ट ने उनको मौका देने की कोशिश की 2-3 दफ़ा कि वो अगर चाहते हैं तो उसको, या तो वो उसको रेक्टिफाई करते या किसी तरीके से डिफेंड करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई मीन द होल कंट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, कंट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये एक उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मारा। और यही वजह है कि लोगों ने उनको फूलों के हार नहीं डाले। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख लें तो जो है वो शाह साहब वाह वाह के नारे कि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम कर दिया, और इमरान खान के शेर ने जो है वो लंका ढा दी और पता नहीं क्या कर दिया, और इस तरह के उन्होंने उनको वो मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के ये बात की थी, एंड ही न्यू दैट ही इज टॉकिंग टू हिज ओन पीपल। चूंकि पाकिस्तान का ये एक टिपिकल किस्म का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आप अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठ सच
پولیٹیکلی انکریکٹ چیزیں اور انٹرنیشنلی جو ان ایکسیپٹیبل قسم کی باتیں ہیں وہ بھی کر گزرتے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے اسپیسیفکلی کہی، تو یہ تو چونکہ جوش کے بارے میں پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو ہر مسجد میں ہر جمعے کو انٹل ریسنٹلی جتنی تقریریں ہوتی تھی، خطاب ہوتے تھے، خطبے ہوتے ہیں، اس میں مولانا حضرات جو ہیں وہ تقریر کا ایکچولی 1/3 جو ہے وہ مختص کرتے ہیں فلسطین پہ، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیوش بیشنگ. وہ 1/3 ہوگا تقریباً 20 منٹس اور 15 منٹ نان سٹاپ ایوری سنگل ڈے. وہ اس میں تقریر ہو یا بد دعا ہو. اور بد دعا جو ہوتی ہے نا ہمارے کلیرکس کی، وہ بھی ایسے نہیں کہ یہودیوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، بلکہ وہ ایک تفصیل کی بد دعا ہوتی ہے جس میں وہ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے جو ہے وہ نیست و نابود ہو جانا چاہیے. ان کے یہ جو ہے وہ کالے کرتوت ہیں باقول ان کی زبان میں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ دے آر ویری ڈیپ پاکٹ پیپل، اور وہ برائب کرتے ہیں اور خریدتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے چونکہ جو ایک پاکستانی آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک نعرہ ہے جس کے پیچھے ریلیجیس فورسز کا ہاتھ ہے، کلیرکس کا ہاتھ ہے، تو اس کو شاہ صاحب نے ایکچولی ریپریزنٹ کیا. اور اس کو انہوں نے جس طریقے سے بنا کے پیش کیا یہ بڑا امبیرسنگ ہے پاکستان کے لیے. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ان کی وزارت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو یا کوئی اس طرح کی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل فورم پہ جا کے تو اپنے ملک کو جس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ کوئی درست رنگ نہیں تھا. لیکن مجھے لگا کہ ان کی جو کیبنٹ منسٹر ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر، وہ سارے اس پہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اب وہاں پہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں چل رہی ہے گزشتہ چند سالوں سے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں یا کلیرکس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی ہمدردیاں کون خرید سکتا ہے. اور وہ ہمدردیاں خریدنے کے پروسیس میں زیادہ سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنی جھوٹی کیوں نہ ہو. اور وہ دوسری قوموں پہ، ملکوں پہ الزامات کی اس طرح کی جو ہے وہ بارش کر کے تو ان کی ہمدردیاں خریدتے ہیں. اس لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک طرح کے ہیرو بن گئے. اب ان کی تصویریں جو ہے نا وہ ادھر ادھر سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے خاتون کو کتنا زبردست جواب دے دیا، CNN کا ناطقہ بند کر دیا، یہودیوں کو جو ہے ایکسپوز کر دیا یہ بات کر کے. حالانکہ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اگر ہم اسی کو ڈیپلی اگر اینالائز کریں، دیکھیں آپ کو دنیا کی کسی جرنلزم میں جو انگریزی، فرانسیسی اور اسپینش ان تینوں زبانوں کے بہت ساری حد تک نہیں لیکن کافی حد تک میں لفظ جانتا ہوں، فرانسیسی تو اچھی خاصی میں جانتا ہوں، تو اس میں نے کسی جرنلزم میں یہ جو لفافہ جرنلزم ہے نا، لفافہ صحافی کا لفظ نہیں سنا یا پڑھا. یہ ٹیپیکلی پاکستانی لفظ ہے. لفافہ جو ہے انوالپ کو کہتے ہیں، اور ایسے صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو پیسے لے کے تو غلط رپورٹنگیں کرتے ہیں یا پیسے لے کے سیاستدانوں سے یا انٹرسٹ گروپ سے یا اس طرح کی جو پالیٹیشین سے تو ان کے حق میں اور ان کے مخالفین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو لفافہ جرنلزم کہتے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کا کلچر ہے کہ جس میں پیسے لے کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکی تھا جس نے کہا تھا وہ بلوچستان کے ایشو پہ کہ جی پاکستانی تو پیسے لے کے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں، جس پہ بہت بڑا رد عمل ہوا تھا پاکستان میں. لائک اینی ادر پور کنٹری آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو بہت زیادہ غریب ملک ہوتے ہیں اس کے اندر لوگوں کا ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بڑے مسائل آ جاتے ہیں اور ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ بہت کم قیمت پہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے غربت اور ان چیزوں کا کتنا تعلق ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ایتھوپیا، صومالیہ اور اس طرح کے جو غریب افریقی ملک تھے وہاں $200 میں خواتین کو بیچ دیتے تھے. اور پاکستان میں یہ کامن پریکٹس ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں، کسی 50 سالہ بوڑھے کے ساتھ 15 سال کی لڑکی اٹھا کے دے دی، $500 لے لیا. تو اس کانٹیکس میں اس نے بات کی تھی غالباً ایک بڑے کانٹیکس میں جس کو ایک بہت بڑا وہ بنا دیا گیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پاورٹی اسٹریکن ریجن ہے، کنٹری ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی کامن ہیں. لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے قریشی صاحب کو، کہ ہمارے ہاں چونکہ جرنلسٹ بکتا ہے
اور آرام سے بکتا ہے، اور ہم نے لفافہ جرنلزم کریٹ کیا ہوا، تو یہودی جو ہے وہ امریکی جرنلسٹوں کو خرید کے تو یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں. واٹ اے ڈسکسٹنگ کائنڈ آف تھنکنگ از دس، کہ آپ تو خود جو ہے آپ کا کوئی وہ جس کو ریلیجیسلی کہتے ہیں نا دین ایمان، کوئی سٹینڈنگ، کوئی آپ کی جو ہے وہ کوئی انٹیگریٹی آنیسٹی کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے، اور آپ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسے ہی ہے. یعنی امریکی جرنلسٹ بھی یا سی این این بھی یا دوسرا بھی جو بھی کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے بکا ہوا ہے، اس نے لفافہ لیا ہوا ہے. تو از ناٹ جسٹ اگینسٹ اسرائیلیز اور جیوش کمیونٹی یا اس طرح کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک انٹیگریٹی کا کوشچن ہے. ایک دوسرا جو ہے وہ فیک بلیف اور فیک آپ کے جو آئیڈیاز ہیں خود کریٹ کیے ہوئے سیلف کریٹڈ قسم کے، اس کا ایک کوشچن ہے. اور تیسرا آپ کی اپنی جو اخلاقی گراوٹ ہے، یعنی جس کو آپ موریلٹی کا بحران کہتے ہیں، کرائسس کہتے ہیں، اس کی ریفلیکشن ہے. اور ان سب کو ملا کے تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی بھی ایون دو کہ اف یو آر ڈائریکٹ ایٹ وار ود جیوش وچ از ناٹ دا کیس، پھر بھی آپ اس طرح کی غیر ذمہ غیر پارلیمانی ان ڈپلومیٹک لینگویج میں اس طریقے سے اتنے بڑے میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح بات کر کے اور پھر اتنے خوشی اور مسرت سے آپ جگمگاتے ہیں. دس از ریئلی ڈسگسٹنگ فار اینی پرسن. لیکن یہ تب ہو کہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی جو ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہو کہ دوسرے کو انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، یا دس از دی ہائٹ آف انسینسٹیوٹی کہ آپ اس طرح کا کوئی بیان دے دیں، جبکہ یہ قریشی صاحب وہ آدمی ہیں جو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنے ووٹروں کو اپنے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے ان سے بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو فیوڈلسٹک قسم کے رویے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کو انسلٹ کرنا ان کا پورے دن کا معمول ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیز تو کوئی بات ہی نہیں. تو کسی نقطہ نظر سے ہی آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو ایک بہت بڑی تاریخ، ایک ڈارک قسم کی پکچر دکھاتی ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے لوگوں سے واسطہ ہے. اور پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ ایلیٹ میں آتی ہے، یہ آدمی باہر سے پڑھا ہوا، بچپن سے یہ جو ایلیٹ انگلش سکولز ہیں ان میں پڑھا ہوا شخص ہے، اگر اس کی یہ مینٹالٹی ہے تو عام آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ جی دس از اے کوسچن. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ تو یونیورسٹی آف کیمبرج میں جا کے پڑھائی کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. جب آپ یو کے میں رہتے ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے اینٹی سیمیٹزم، تو آپ نے کہیں نہ کہیں پہ ضرور آپ نے پڑھا ہوتا ہے، آپ کو معلومات ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس قسم کا بیان نہیں دینا. کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں جوئش کمیونٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے پوری دنیا میں؟ کیا انہیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے، لیکن ان کا ایک باقاعدہ ایک مینٹالٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ جو ہے وہ جیوش کے خلاف، چونکہ آپ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں تو جیوش کے خلاف جو مرضی آپ کہتے رہیں. یعنی آپ جتنا زیادہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے اس طرح کے نام دیں یا ان پہ الزامات لگائیں یا ان کو جو اینٹائی سیمیٹک جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کریں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں وہ سب کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں انسلٹنگ جو ہے وہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک کانسٹیچوئنسی جس کو وہ ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود ان کنٹری ایز ویل ایز آؤٹ آف کنٹری، چونکہ پیلسٹینین جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے آن دیئر اون بیہاف، ناٹ آن دا بیہاف آف دا پیپل آف پیلسٹائن، بلکہ اپنے بیہاف پہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے زبردستی، جس کو آپ ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. کیونکہ یہ آپ جا کے ترکی کے ساتھ مل کے یا کسی ایک ملک کے ساتھ مل کے تو کہیں کہ جی میں عالم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں and therefore I am representing people of Palestine، تو یہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات تھی. تو ان کوئی طرف بھی وہ دیکھ رہے تھے نا کہ دیکھیں اس وقت جو جس کو آپ پیپل آف پیلسٹائن کہتے ہیں اس پہ قبضہ ہے حماس کا، اور بیسیکلی یہ ساری چیزیں حماس کے لیے بڑی جو ہے ایک تھرل کریٹ کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے. سو دیٹ مین ہی واز وننگ دیئر کانفیڈینس.
اور ان کا اعتماد لینے کے لیے، چونکہ جب آپ ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، ناؤن قسم کی فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جس کو دنیا کے کئی مہذب ملکوں نے ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا اور اس طرح کی جو ڈیموکریسیز ہیں، تو آپ ظاہر ہے اس کو جب ریپرزینٹ کرنے پہ تل جائیں اور اس کو آپ کہیں کہ ہم اس کے نمائندے ہیں اور وہ مظلوم کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. I'm not talking about people of Palestine. اینڈ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو بہت بڑا پرابلم ہے پاکستانی عوام کے لیے اور جو اسلامی دنیا ہے، کہ وہ حماس کو، حزب اللہ کو یا اسلامی جہاد کو اور پیپل آف فلسطین کو ایک بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، which is not the case. یعنی یہ قطن کسی طریقے سے، جس طرح کہ آپ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں، اور ہم بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کشمیر کیس میں جو لوگ ملیٹنسی میں انوالو رہے ہیں اور آج بھی ملیٹنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انوالو ہیں، دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ دا پیپل آف کشمیر بائی اینی مینس، کسی بھی طریقے سے. تو وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کے کوئی لڑائی کے ساتھ یا وہاں کی جدوجہد کے ساتھ. اور وہ بات ہم کہتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ از ویری نیئر ان انڈین سب کانٹیننٹ، تو وہاں چیزیں سمجھنا ان کے لیے آسان ہے. فلسطین ان کے لیے ایک دور دراز قسم کی ایک لینڈ ہے جس میں کوئی لڑائی جاری ہے، جس کے بارے میں ان کو کوئی انفارمیشن نہیں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے. تو جس کو یہ ایک ریلیجیس جو ہے تصادم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ دس از مسلم ورسز جیوش اور جوڈائزم، ایک لڑائی ہے جس میں کہ فلسطینی سارے لڑ رہے ہیں اور یہ حماس ان سب کو لیجیٹیمیٹلی ریپرزینٹ کر رہی ہے، وچ از اے بگ مس ریپرزینٹیشن اور فیک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فلسطین کے آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، فلسطینی نوجوان جو ہیں وہاں کی ہزاروں کی تعداد میں، جو وہاں کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے آپ اگر ڈائلاگ کر کے دیکھیں تو دے آر ٹوٹلی اگینسٹ حماس اینڈ دے ڈونٹ بلیو دیٹ حماس ہیز اینی رائٹ ٹو ریپرزینٹ دیم آن اینی فورم. لیکن وہ اس پہ باضد ہیں. تو قریشی صاحب چونکہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حماس کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے فلسطینی ایسے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جو دوسری بات میں کر رہا تھا کہ متھ ہے ود ان پاکستانی اینڈ اسلامک کمیونٹی، جو کریٹ کی گئی ہے ڈیلیبریٹلی ٹو مس گائڈ دا پیپل ٹو گیٹ دیئر انکنڈیشنل سپورٹ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ڈیٹیلز کہ بھائی اصل بات کیا ہے، تھیلے میں بلی کون سی بند ہے. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پاکستان کیسے پیلسٹائن کے کاز کو چیمپئن کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جب پیلسٹائن ہر لحاظ سے کوئی بھی آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان سے بہتر ہے. پاکستان کو حال ہی میں زکوٰۃ دی گئی عید کے موقع پہ سعودی عربیہ کی طرف سے، پتہ نہیں کتنے ہزار کوئنٹل ٹن ان کو رائس دیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا مل سکے. اور پھر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں پیلسٹائن کو. یہ بات سننے میں تھوڑی بے معنی سی لگتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم سے پاکستان جب باہر جا کے بہت سارے مسئلے مسائل ان کے اپنے اندر ملک میں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو یہ کرنٹ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے، اور ان کو ایڈریس نہیں کرتی ہے تو اگلے 2 سال بعد ان کا دوبارہ الیکٹ ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری عوام کو موبلائز کر دینا، ان کو سڑکوں پہ اتار دینا، اسرائیلی فلیگ کو سڑکوں پر لگا دینا، اس کے اوپر تھوکنا، اس کے اوپر سے گاڑیاں چلانا، چپل جوتے مارنا، یہ سارا کام کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان ان دا لانگ رن کیا نقصان ہو سکتا ہے اس ملک کو؟ آلریڈی پاکستان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ریپرزنٹیشن کی بات کی ہے نا، تو اس میں زیادہ جو آپ اسٹیٹسٹکس میں جاتے ہیں تو اس میں آڈینس بور ہوتے ہیں. لیکن نٹ شیل میں آپ 2 چیزیں دیکھ لیں. ایک لٹریسی ریٹ پاکستان میں جو ہے 50s میں ہے، 52 کچھ کہتا ہے، کوئی 57 کہتا ہے پرسنٹ، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی بھی اسٹیٹسٹکس پاکستان میں جب بھی آتے ہیں وہ ریلائبل نہیں ہوتے. وہاں کا جو سسٹم آف گیدرنگ انفارمیشن ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، لیکن چلیں ہم 57 ہی مان رہتے ہیں. تو پیلسٹائن میں وہ آلموسٹ 95 سے اوپر ہیں، وہ 97 کہہ لیں، 95 کہہ لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ وہاں پہ کہیں زیادہ ہے پاکستان سے. یہ الگ بات ہے کہ پیلسٹائن کی جو لیڈرشپ ہے، جو کہ میں نے کہا فیک لیڈرشپ ہے اس وقت،
وہ کلیم کرتی ہے کہ وی آر ایٹ وار ود افغانستان، سوری ود اسرائیل، اور اس وار کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ان دو چیزوں جو کہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کا ہیلتھ سسٹم ہے، وہاں کی ادر چیز جو معاملات ہیں، یعنی وہاں پہ بھوک اور ننگ کا یہ عالم نہیں ہے کہ بچے سٹنٹ ہوں جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بچے سٹنٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف poverty stricken families or because of their lack of nutrition or things like this۔ یہ فلسطین میں ایشو نہیں، کیونکہ وہاں بہت بڑی ایڈ ہی آ رہی ہے باہر سے، لیکن ایک وہ کسی حوالے سے ان بیسک چیزوں سے کم از کم وہ ہیں۔ اب پاکستان اٹھ کے تو اپنے سے بہتر لوگوں کو جو آزاد کرانے کے پروسیس میں آ جاتا ہے کہ یہ جب تحریک شروع ہوئی تھی کشمیر کے اندر، تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جو جموں کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ہم جو آزاد کشمیری ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ سارے ہم اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ایجوکیشن اتنی ہے، یونیورسٹیز اتنی ہیں، میڈیکل سکولز اتنے ہیں، سڑکیں ایسی ہیں، ہاسپٹل ایسے ہیں، جابز کی یہ کیفیت ہے۔ تو اس کو ہمیں آزاد کرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ذرا معاشی آزادی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، خوشحالی اور آسودگی کے مطالبات کرنے چاہیے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں آج سے 30 سال پہلے کی۔ یہ جو شور شرابہ ہوا اس کی وجہ سے ادھر بھی انہوں نے کچھ میڈیکل سکول اصلی جعلی کھڑے کر دیے، ایک ایک میڈیکل سکول کے 20 کیمپس بنا کے، تو یہ ہو گیا جی وہ یونیورسٹی ہو گئی۔ یہ فائدہ ضرور ہوا، لیکن ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ کسی ملک کام کو آزادی کے لیے جو لڑائی آپ لڑتے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے سے بہتر اس کی آزادی کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان جیسا ملک جو بھوک اور ننگ کا شکار ہے، جس کے عوام لٹریلی جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں، اور 40% پیپل جو ہے دے آر لیونگ انڈر پاورٹی، اور وہاں پہ آپ کو سامنے نظر آتی ہے جو سچویشن ہے ساری، خود گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں یہ قرض نہ ملے، وہ نہ ملے تو ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں، وی آر ایٹ دی ایج، تھنگز لائک دس۔ وہ اٹھ کے ایک طیارے پہ بیٹھ کے باہر جانا ہی کسی ایسے کاز کو لے کے جانا ہی جو ہے ان کو الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں پیسہ تو ہے الٹیمیٹلی اس غریب لوگ کا ہے، غریب عوام کا ہے، ٹیکس پیئر کا ہے، اس کو آپ جا کے یوز کر رہے ہیں۔ یہ کام کرے تو سعودی عرب کرے جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، اور وہ اللہ تلالو میں اس کو اڑاتے ہیں۔ ترکی کرے، چلو ٹھیک ہے، ان کے کافی جو ہے وہ معاملات ہیں، اور ملک ہیں جو بہت سارے ہیں، ان کی لمبی لسٹ ہے، لیکن پاکستان اس لسٹ میں کہیں نہیں آتا۔ اسلامی ملکوں میں پاکستان جس لسٹ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے وہ افریقہ کے 2-3 ملکوں، ابھی لطیفہ گردش کر رہا ہے پرائم منسٹر کا کہ جب وہ رپورٹ آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، تو انہوں نے کہا جی کم از کم یہ جو ہے وہ اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان سے بھی 2-3 ملک اور کرپٹ ہیں، یعنی دنیا کے 180 میں ہم آخر میں نہیں ہیں، ہمارے بعد بھی 1-2 ہیں۔ یہ بھی جو ہے از اے گڈ نیوز۔ تو ایک ایسے ملک میں جس میں اس طرح کی نیوز کو گڈ نیوز سمجھا جاتا ہو، وہ جا کے لوگوں کے کاز اٹھانے شروع ہو جائیں، اور کاز کی حمایت کرنا دوسری بات ہے، وہ ہم بھی کرتے ہیں، کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا آپ اور میں سمیت کہ اسرائیل کا جو بھی انڈر آکوپیشن ٹیریٹوریز ہیں یا وہاں پہ جو وائلیشنز ہیں، تشدد ہے، یوز آف فورس ہے یا آکوپیشن ہے، اس کا تو قطعاً کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن کسی بھی ڈسپیوٹ میں پارٹی بننے سے پہلے، اینڈ دس از ناٹ اے ریلیجیس ڈسپیوٹ، another جو میتھ میں آپ کو بتانے والا تھا، صحیح، جیسے قریشی صاحب کا ایک ہم نے کیا کہ جیوش جو ہیں وہ ڈیپ پاکٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم بہت رچ ہیں اور وہ پیسے دے کے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری جو میتھس ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ یہ کوئی ریلیجیس جھگڑا ہے جس میں فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ اسرائیلی یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وچ از اے ٹوٹلی مس انڈرسٹوڈ قسم کا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، جو لوگوں کو جان بوجھ کے مس انڈرسٹینڈ کرایا جا رہا ہے، کیونکہ دیٹس وے دے آر یوزنگ ریلیجن ایز اے ٹول، اور یہ ان کو سیوٹ کرتا ہے۔ یہ جو نئی تبدیلی کی حکومت آئی ہے نا گزشتہ 2-2.5 سالوں سے، ان کے لیے اب یہ ریلیجن جو ہے ایک بہت ہی بینیفیشل قسم کا ٹول بن گیا ہے ٹو ایکسپلائٹ دا پیپل اینڈ ٹو میک دم سائلنٹ، اور ان کو ہٹانے کے لیے ان کی توجہ جو ان کے فیلئر ہے، وچ از نو obvious failure for not delivering anything they promised، تو اس کے لیے ان کو اب یہ مل گیا۔ اب اس میں لوگوں کو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فلسطین کے اندر اس وقت جو لوگ جنہوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے،
انہوں نے سب سے زیادہ فلسطینیوں کو خود انہوں نے مارا. یہ حماس جو بیسیکلی جو مارز وجود میں آئی، جس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں بیسیکلی اس پہ اسرائیل کے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اٹ واز کریٹڈ بائی اسرائیل. ٹرو. وہ جو احمد یاسین نام کا آدمی تھا، وہ جو فزیکلی چیلنج تھا اس کا، اور انہوں نے اس کو اس لیے سپورٹ کی کہ دے وانٹڈ ٹو نیوٹرلائز سپورٹ فار PLO وچ از پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو کہ ایک سیکولر اور ہوش مند قسم کی آرگنائزیشن تھی ڈسپائٹ دیئر ادر ملیٹنٹ جو بھی اقدامات تھے اس کے علاوہ. تو اسرائیل نے جیسے کہ ملک ایسے کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو دے کریٹ پیرالل گروپس، اور اس طرح کے انہوں نے ان کی حمایت کی. یہ بہت عرصہ تک جو ہے دس از ناٹ اے نیو تھنگ، یہ بیک جا کے مسلم برادرہڈ سے ملتی ہے 1920s میں. یہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی اس علاقے میں، یہ جو آج کل غزہ اور یروشلم اور اس طرح کے علاقے، لیکن دے نیور مینشن اینی تھنگ اباؤٹ پیلسٹینین لبریشن اور اینی تھنگ. تو یہ جو یاسین کے بعد جو اس کا اسرائیلی سیکرٹ ایجنسیز کے ساتھ بات بانی، تو انہوں نے یہ آؤٹ فٹ کریٹ کیا، اور جس کے منشور میں انہوں نے پھر بعد میں 1987 میں جا کے وہی مسلم برادرہڈ کو اس میں کنورٹ کر کے تو اس میں اسرائیل کو ختم کرنے کا رکھ دیا. تو اس میں جو ہے اگر یہ نہ تو سارے جو اسرائیلی ہیں وہ کوئی جوڈائزم کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے فلسطینیوں کے دشمن ہیں، اور نہ سارے فلسطینی جو ہیں وہ اسلامی پریکٹسز میں ہیں اور اس کے وجہ سے اسرائیل کے دس از اے پولیٹیکل کانفلکٹ بٹوین ٹو نیشنز اور نیشنلٹیز. تو اس میں کوئی تیسرا ملک آئے تو وہ ریلیجن لے کے اس کو نہیں آنا چاہیے. دیٹ از دا ڈینجر وچ کریٹڈ بائی شاہ محمود قریشی. دیکھیں اس کا یہ جو سارا الٹ ہوا کیس، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو بیس کر رہا ہے ریلیجن پہ، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن بیسس پہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں چلتی. تو اس حساب سے یہ بھی انادر میتھ ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور وہاں کے کلیرکس نے اور اس طرح کے جو اپارچونسٹ قسم کے پالیٹیشین ہیں انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ جی یہ کوئی مسلمانوں کا جھگڑا ہے تو ہم اس لیے فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں. اس کو اگر پاکستان میں کلیئر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان پہ جوتے پھینکیں. آج وہ جو اشر جو ہے وہ اسرائیل کے جھنڈے کا کر رہے ہیں، وہ ان کے کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ اسلام ورسز جوڈائزم. اسلام اور جوڈائزم جو ہے وہ صدیوں ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہے ہیں، رائٹ فرام دا بگننگ. یہ پورے اس خطے میں جو ہے قدیم دور سے لے کے تو جب سے یعنی 1400 سال پہلے اسلام مارز وجود میں آیا تو ان کے بڑے خوصن یروشلم اور ادھر ادھر، تو یہ کانفلکٹ تو یہ کریٹ کر رہے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور اس کو وہ بیان کر کے اس طریقے سے لوگوں کو بڑے معصوم لوگ بیچارے جن کو آپ کسی بھی ملک میں کسی بھی ریلیجن کے نام پہ اس طریقے سے مس گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی ان پاکستان میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جہاں لٹریسی ریٹ 57 ہے تو لٹریسی مینز نتھنگ. لٹریسی مینز نتھنگ تو اس کا مطلب ہے وہاں پڑھنے لکھنے کا کیا ماحول ہے. لوگ جو ہے وہ کلیرکس کے رحم و کرم پہ ہیں، دیٹ از دیئر اونلی سورس آف ایجوکیشن اینڈ انسپائریشن. اور جو کچھ ان کے دماغوں کا دلیا کلیرک بناتا ہے ہر جمعے کو، بلکہ آج کل تو 5 وقت بناتا ہے، وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. اور 5 وقت جب آپ کسی کو بتاتے ہوں کہ اسرائیل یہ ہے اور فلاں وہ ہے، اور اس کا انڈیا میں بھی اس کو بھی اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، مثلا یہی چیز جو ہے جو قریشی صاحب نے کہی کہ ڈیپ پاکٹ ہیں اور رشوت دیتے ہیں، یہ پاکستان میں ہندوؤں کے بارے میں بھی یہ پورا اینٹائی ہندو آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ جی ہندو بنیے کے ساتھ وہ لفظ لگاتے ہیں اور انہوں نے وہ سود پہ پیسے دیتے ہیں. اور آزادی کی تحریک کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، آج لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے میرپور کا ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا ابھی کہ ہمارے پاس شارٹیسٹ راستہ جو ہندوؤں کا قرضے سے جان چھوڑانے کا یہ تھا کہ ان کو مار کے نکال دیا جائے، کیونکہ ادروائز تو ہمیں 2-4 سال وہ قرضہ قسطوں میں واپس کرنا تھا. سو دیٹ واز دا شارٹ کٹ. kill them or attack them so they leave and you don't have to pay a penny. یہ ہے مینٹالٹی. تو اس میں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ شانی صاحب، میں نے 2-3 روز پہلے ایک انٹرویو دیکھا جس میں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید سے پروگرام کے ہوسٹ کامران شاہد نے یہ پوچھا کہ سر آپ ابھی سعودی عربیہ سے ہو کر آئے ہیں تو ذرا ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں.
यूएई ने तो इजराइल को तस्लीम कर लिया है, अब हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी कर ले आने वाले वक्त में। तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? क्या हम भी इसे कबूल कर लेंगे? तो शेख रशीद ने कहा कि इस मुल्क में इजराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, हम कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर हमने कर ली तो यहाँ की आवाम हमें नोच खाएगी। हम ये हरगिज करने के बारे में सोच नहीं सकते। फिर वो कहते हैं कि तो ये बैक चैनल टॉक्स क्यों कर रहे हैं, और आप ये सारे कहते हैं ठीक है वो करना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मगर हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमेशा से रहा है और ये कभी तब्दील नहीं होगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा जो रिएक्शन था कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़, ये लोग कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएँगे, शायद यही मुस्तकबिल है। आप कुछ इस पर कहना चाहें तो प्लीज़। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत उन्होंने खुद बयान कर दी, चूँकि उन्होंने अवाम को इस एज पे ला के खड़ा किया। उनकी जो माइंडसेट इस तरीके से डेवलप किया, जो कि मिसगाइडेड किस्म का माइंडसेट है दोनों इश्यूज पे, ऑन पैलेस्टाइन एंड ऑन कश्मीर। तो वो डेफिनेटली अब उनसे खौफजदा हैं कि ये जो हमने खुद क्रिएट कर दिए ये तो हम पे हमला कर देंगे, चूँकि उनके अंदर जुनून उन्होंने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये बात उनकी सही नहीं है, क्योंकि देखें ये जो ऑफिशियल मीडिया है और स्टेट जो है इसको कंट्रोल कर रही है, और स्टेट अगर आज तय कर ले, जैसे स्टेट ने तय किया था कि हमने तालिबान के खिलाफ लड़ना है, तालिबान के खिलाफ लड़ने से पहले यही समझा जाता था कि अगर तालिबान के खिलाफ इनने कोई कार्रवाई की तो पता नहीं इस खित्ते में कितना बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा। नथिंग हैपेंड। ऑब्वियसली आपको कुछ जानें देनी पड़ती हैं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, विच इज़ इनएविटेबल, लेकिन फाइनली उन्होंने काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया। तो ये अगर सैनिटी प्रिवेल करे और ये पाकिस्तान एज ए कंट्री ये समझे कि भाई ये जो हमने इशू खड़े किए हुए हैं, पैलेस्टाइन का हो गया या कश्मीर का हो गया, ये इशू इस तरह नहीं है, बल्कि ये हमने हकायक से बिल्कुल बरक्स ऑपोजिट एक स्टैंड लिया हुआ है, इसको हम रिलीजन से निकाल के तो इंसानी मसले के तौर पे देखें और हल करें, तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों को गाइड कर सकते हैं प्रॉपर रास्ते की तरफ। इस पे 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकती है, लेकिन स्टेट मीडिया अगर पूरा जो है इनके लिफाफे सहाफ़ी जो लिफाफे लेके तो इन चीज़ों के खिलाफ तकरीरें करते हैं, वो इसकी हमायत में करना शुरू हो जाएंगे तो 6 महीने में सूरत हाल ही बदल जाएगी। तो ये बात नहीं है कि ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन इनके ज़हन में ये बात फिट बैठ गई है कि अगर कि एक खौफ है बहुत ज़्यादा कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो शायद ये हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और वो पार्टी या वो हुक्मरान जो ये स्टेप्स लेगा वो कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगा। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू।